वेलकम टू बिजनेस प्लस, वेलकम टू द मार्केट शो। आई एम योर होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फॉर इंडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, कल कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत ही लैंडमार्क हिस्टोरिकल डिसीजन है कि फाइनली मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1947 से लेके 65 तक रहा और उसके बाद वो सस्पेंड हो गया आफ्टर द वॉर, उसको इन्होंने रिस्टोर करने का डिसीजन लिया है। कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। अब ये पार्लियामेंट में जाएगा। आपको जैसा पता है कि पिछले दिनों हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने वहाँ का विज़िट किया था इंडिया का। उसके बाद बहुत सारे जो मिसगिविंग्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हुई। कहते हैं 35 साल के बाद पाकिस्तान का एक कॉमर्स मिनिस्टर इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर से मिला। उसका इमीडिएट नतीजा तो ये हुआ कि जो 12% जो यूरोपियन यूनियन हम पे ड्यूटी लगाती थी और जिसको रिमूवल के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और वो नहीं होता था, बिकॉज इंडिया हॉज टू अपोज दैट। इंडिया ने फ़ौरन वो अपोजिशन अपनी विड्रॉ की और उसके बाद यूरोप ने उस पर एग्री कर लिया। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी पेशरफ्त हुई और जिसके बाद एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था कि ये होगा। मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी जो हमारी तंजीमें हैं इंडस्ट्री की, कॉमर्स की, लाइक फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब ने इस मूव को बहुत वेलकम किया, बहुत इसकी फेवर की। लेकिन साथ ही हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ने इस पर अप्रीहेंशन और कंसर्न भी शो किया। मिसाल के तौर पे फार्मेसी इंडस्ट्री ने कहा कि अगर ये ऐसा होगा तो इंडिया की जो जायंट फार्मेसी इंडस्ट्री है, जो 20 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है और पाकिस्तान सिर्फ 160 मिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वो उनके यलगार के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें एग्जम्पशन दिया जाए फॉर सम टाइम। तो ये बहस चल रही है आज, क्योंकि ये इतना बड़ा लैंडमार्क डिसीजन हुआ है, तो हमने सोचा कि इस पर बात करें और हमने एक लीडिंग एक्सपर्ट, फॉर्मर बैंकर, इकोनॉमिस्ट AB शाही साहब को दावत दी है अपने स्टूडियो में कि इसको ज़रा से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें समझाएं कि ये क्या इसका इम्प्लिकेशन है, इससे क्या होने वाला है, ओवरऑल सोसाइटीज़ पे क्या असर पड़ेगा नेबरिंग कंट्रीज़ के जो अगर इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ साथ हमारे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है। जी इस फैसले के बारे में ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की राय आपको सुनने में आएंगी। जो एलिमेंट हमारे यहाँ है जो कि तमाम बाकी चीज़ों को पस पुश डाल के सिर्फ इस चीज़ पे इसरार करता है कि हिंदुस्तान से हमारे इख्तलाफात हैं, कश्मीर पे हमारे इख्तलाफात हैं, जिसके नतीजे में हमें हिंदुस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं कायम करना चाहिए। वो तबका जो है वो ज़ाहिर है इस माहदे की खिलाफ बात करेगा। पहली बात तो ये कि अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और कैबिनेट का ये यूनानिमस डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पार्टियां जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सब ने इसको एग्री उन्होंने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके आपने बताया। कोalition मेंबर्स ने कम से कम इसको एग्री किया है। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ को हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि एक कुदरती जो सच्चाई है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ज़मीन के एक ही खित्ते पर मौजूद है। तो ये एक इंडिकेशन इस बात की है कि आपको साथ अल्लाह ने जगह दी है। अब आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस रिश्ते को जो अल्लाह ताला ने आपके और उनके दरमियान कायम रखा है उसको आप कायम रखना चाहते हैं या उसका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में भी पिछले दौर में जो सियासत रही है 1947 से लेके और अब तक, उसमें उन्होंने भी इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया कि हम और वो एक ही लैंड मास को शेयर करते हैं, लिहाजा हमारी किस्मतें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और हमको एक दूसरे से जंग आजमाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हमने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है। अगर आप इस चीज़ पर गौर करें कि 1947 से आज तक कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपनी कौमी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों को ख़रीदने पर सर्फ कर दिया, जंगें लड़ने पर सर्फ कर दिया, जो अगर ना होता तो वो दौलत शायद इन चीज़ों पर ख़र्च ना होती और वो दौलत शायद इस चीज़ पर ख़र्च हो जाती कि गुर्बत कम हो जाती, नादारी कम हो जाती, इफलास कम हो जाता,
تعلیمی جو انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہو جاتا, انڈسٹری کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہو جاتا, ہیلتھ کی کنڈیشنز امپروو ہو جاتی, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاید پاورٹی اتنی نہ ہوتی جتنی آج ہے. دونوں ملک میں دونوں ملکوں میں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا. پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک مقدمہ پیش ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے پلاننگ کمیشن نے جو پاورٹی لائن مقرر کی ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے. اچھا. کیونکہ اس وقت ریسنٹ بات ہے, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, کہ پلاننگ کمیشن نے جو پاورٹی لائن بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 35 روپے روزانہ جو شخص نہیں کما پاتا یا اس سے کم کماتا ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. صرف 35 روپے, جس کو چیلنج کیا گیا, کیونکہ جو اس وقت گلوبلی ایکسیپٹڈ پاورٹی لائن ہے وہ تو $1.20 ہے پر ڈے. $1.20 پر ڈے, سینٹس پر ڈے جو نہیں کما رہا ہے یا اس سے کم کما رہا ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو ظاہر ہے 35 روپے کی تو بات نہیں بنتی. اس کے بعد پھر انڈیا کے پلاننگ کمیشن نے سپریم کورٹ میں جا کے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ڈیفینیشن درست نہیں ہے, اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں تو گلوبل ہے, تو اس پہ ہندوستان کی آبادی کا تقریباً 50% پاورٹی لائن کے نیچے آ گیا ہے. خیر اس کا تعلق جی پاکستان کا بھی, جس وقت آپ کے سامنے کریکٹ فیگر آئیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں غربت کہاں پہنچ چکی ہے. کتنی ہوگی آپ کے خیال میں, 35-40؟ میرا خیال یہ ہے کہ 40% سے اوپر ہوگی. بہرحال ابھی تک تو پلاننگ کمیشن نے پاکستان کے اس فگر کو ریلیز نہیں کیا ہے, although they are under pressure. 50% اور 40% پاپولیشن انڈر پاورٹی لائن ہے, اور آپ بگیسٹ بائرس آف آرمس ہیں دنیا کے, تو انڈیا از نمبر 1. دیکھیں نا, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہ ہمارے ہاں جو انتہا پسند طبقہ ہے سوچتا ہے, نہ ہندوستان کا انتہا پسند طبقہ ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی زمین کے خطے پہ موجود ہیں تو بیسک لاجک یہ ہوتی ہے کہ سب سے بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ دونوں آپس میں کاروبار کریں, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ سب سے کم ہوگی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز بناتے ہیں $2 کی بنتی ہے اور آپ اس کو 7 سمندر پار بھیجنا چاہتے ہیں, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہنچ کے اس کی قیمت شاید $2 کے بجائے $2.5-3 بن جائے, کیونکہ 50 سے 35 سینٹ جو ہے وہ اس کا کرایہ لگ جائے گا. وہ وہاں کیسے کمپیٹیٹو ہوگی اس مارکیٹ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی دنیا سے قطع تعلق کر لیں اور صرف ہندوستان سے کاروبار کریں, لیکن جہاں ایڈوانٹیج آپ کو ہے, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جہاں آپ کو موجود ہے, وہاں پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جس ریجن کا آپ حصہ ہے, سب سے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ ریجن میں جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو میکسیمائز کیا جائے. ریجن کی جو آبادی ہے سب سے پہلے اس آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جائے, اور اس کے بعد جو سرپلس ہے وہ آپ ایکسپورٹ کریں, یورپ کو, امریکہ کو, آسٹریلیا کو, جہاں آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے, سب سے پہلے ایک احساس ذمہ داری, مورل ریسپانسبلٹی کا احساس کہ صرف دولت کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہماری سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے, اپنے ریجن کے عوام کی خوشحالی کو بڑھایا جائے. تو جو لوگ ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے ہیں, جو صرف ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں, وہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے درمیان تعلقات بڑھتے ہیں, اور وہ تعلقات اس بنیاد پہ ہوتے ہیں جس میں کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے, آپ ایک دوسرے کو اپنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا فائدہ دوسرے کو پاس آن کریں گے, تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں جو انتہا پسند ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے. ہاں. اور عین ممکن ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ یہاں دونوں قوموں کو اس بات کا احساس ہونے لگے کہ ہمارا مستقبل علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, جڑا ہوا ہے, تو پھر شاید وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے اپنی حکومتوں پہ زور ڈالیں. شاہد صاحب, یہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا ڈیفینیشن ہے, جی, وہ ڈیوٹی کے حساب سے کیا رینج ہوتی ہے اس کی؟ ڈیوٹی کا حساب یہ ہے کہ اس میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں. مطلب سب سے پہلے تو ہے, آپ نے دیکھا نا کہ بھئی جنرل سسٹم آف پریفرنسز کی بات کی گئی, پھر فری ٹریڈ ایسوسیشنز بنی, اس کے بعد موسٹ فیورڈ نیشن آیا. موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک سے
جو آپ امپورٹس کرتے ہیں ان پہ آپ ڈیوٹی کو منیمائز کر دیتے ہیں ایز لو ایز 5%. اچھا 0 to 5 جب ہوتا ہے 0 to 5 جو ہے وہ ہے جو آپ کے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز LDCs کے لیے آپ کرتے ہیں. اچھا 5% تک آپ ڈیوٹیز کو نیچے لے آتے ہیں. اچھا تو وہ موسٹ فیور میں آ جاتا ہے وہ اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے اس میں کہ جو نان ٹیرف بیریئرز کہلاتے ہیں یعنی ٹیکس کسٹمز ڈیوٹی کے علاوہ جو آپ نے کہنا چاہیے لمیٹیشنز لگائی ہیں یا پابندیاں لگائی ہیں کہ فلاں چیز نہ وہاں سے وہاں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اور فلاں چیز وہاں سے امپورٹ نہیں کی جا سکتی. سینسیٹیو لسٹ کہتے ہیں. سینسیٹیو لسٹ اس کو آپ کہتے ہیں, اس کو آپ کم کرتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو کموڈیٹیز ہیں ان میں آپ فری ٹریڈ شروع کرتے ہیں. میری جو معلومات ہے کہ کچھ دن پہلے تک تو پاکستان نے 4000 آئٹمز کو صرف الاؤ کیا ہوا تھا ٹریڈ کے لیے. جی پازیٹیو لسٹ تھی, پھر وہ نیگیٹو لسٹ پہ آ گئے اور نیگیٹو لسٹ میں شاید پتہ نہیں ابھی جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ 233 آئٹم کو کم کیا یہ سارک سے متعلق ہے کہ یہ سیفٹا ایگریمنٹ کا حصہ ہے. سارک میں آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ممبر کنٹریز ہیں یہ جون میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا 2011 میں کہ جو سینسیٹیو لسٹ ہے وہ زیادہ ہے, لہذا جس کے نتیجے میں بہت سی کموڈیٹیز میں دونوں ممبر ممالک آپس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے, اس لسٹ کو چھوٹا کرنا چاہیے. تو جنرل ایگریمنٹ یہ ہوا تھا سارک میں کہ تمام ممالک اپنی اپنی سینسیٹیو لسٹ کو 20% سے کم کریں گے. اچھا تو پاکستان کی چونکہ وہ 1170 کے قریب سینسیٹیو لسٹ پہ آئٹمز تھے کہ یہ وہ آئٹمز تھے جن کے اوپر کے کنسیشنز نہیں دیے جا رہے تھے ایون سارک ممبرز کو, اس میں اب کمی کی گئی ہے اور 233 آئٹمز مزید جو ہے وہ اب فری ٹریڈ میں آ جائیں گے ود ان دا سارک. یہ آل پاکستان کی بات ہے, صرف انڈیا پاکستان کی بات نہیں. نہیں سب ملک آپس میں سب ملک جو ہیں وہ مل کے 20% اپنی سینسیٹیو لسٹ کو کم کریں گے. اچھا جب ہم یہ کوئی یونیلیٹرل پاکستان نہیں کر رہا ہے. انڈیا کی بات اگر آپ نے بات کو پھیلا دیا. جی ابھی تو ہم انڈیا پاکستانی کی صرف بات کر رہے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی چیز اگر بنگلہ دیش بھیجنا ہو, سری لنکا بھیجنا ہو, مالدیو بھیجنا ہو تو ہمیں یہ اس طرح کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ صرف 5% ڈیوٹی لگا. وہ آئٹمز جو فری ٹریڈ ایسوسیشن کے کانٹریکٹ میں کورڈ ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی. جی اور اب وہ جیسے اب پاکستان نے 900 رکھے ہوئے, انڈیا نے بھی یا بنگلہ دیش نے بھی کچھ رکھے ہوں گے, ان کے بھی جو تعداد تھی وہ بھی 20% نیچے آئے گی. سری لنکا سب اپنی اپنی سینسیٹیو لسٹ کو کم کریں. اس کے علاوہ ہر چیز ہمارا ایکسپورٹر انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں سری لنکا میں جا کے بڑی آسانی سے بیچ سکتا ہے, سوائے ان چیزوں کے جو اب بھی سینسیٹیو لسٹ پہ ہیں. 233 مزید اس میں مطلب اس پابندی سے باہر کر دی گئی, لیکن ابھی بھی کچھ آئٹمز ہیں جو کہ سینسیٹیو لسٹ پہ موجود ہیں. زبردست بات آپ نے بتائی, کیونکہ دیکھیں انڈیا جیسے فارمیسی کی میں نے مثال دی تھی اسٹارٹ میں, واقعی ان کی انڈسٹری جو ہے وہ تو اس نے تو بلکہ یورپ اور امریکہ کے فارمیسی کو بند کر دیا. ہم لوگ تو کوئی چیز افریقہ وغیرہ میں بلک پروڈکشن ان کی اتنی بڑی ہوتی ہے بہت کہ یورپین امریکن کمپنیز بھی اس سے بلک میں لے کے ٹیبلٹ وغیرہ بنا رہی ہیں. تو 20 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہے, ہمارا تو بڑے مشکل سے بڑھ کے 160 پہ پہنچا ہے. تو اگر اس پرٹیکولر انڈسٹری کو انڈیا سے تکلیف ہو بھی سکتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر نہیں ہٹانا چاہیے کہ سارک کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں آپ کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. آپ بنگلہ دیش میں بیچ سکتے ہیں, افغانستان میں بیچ سکتے ہیں, مالدیو اور بھوٹان میں بیچ سکتے ہیں. میرا خیال یہ سارک ممالک میں بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس بیچنا پاکستان کے لیے شاید دشوار اس لیے ہوگا کہ اگر آپ اس قیمت پہ, مثال کے طور پہ پیناڈول, اگر ایک گولی آپ اس قیمت پہ نہیں بنا پا رہا ہے جس پہ کہ انڈیا بنا رہا ہے تو آپ نہیں بیچ پائیں گے. تو آپ سری لنکا میں سے کہاں بیچ سکیں گے, یا مالدیو میں کہاں بیچ سکیں گے, یا بنگلہ دیش میں. فارمیسی تو آپ نے بالکل صحیح کہا, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فارمیسی کے لیے تو شاید اپنے ملک میں اسٹرگل کرنا پڑے گا ٹو سروائیو. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا تھا اسٹارٹ پروگرام سے پہلے سیمنٹ کا, ہم آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی نیپال وغیرہ بھیجنے میں. دیکھیے سیمنٹ کے لیے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ خاص طور پہ ہماری وہ فیکٹریاں جو نارتھ میں ہے, شمال میں ہے, یعنی پنجاب کے شمال میں ہے یا پختونخوا کے شمالی ایریا میں ہے, جن کے لیے پہلے سیمنٹ بنانا, پھر اسے کراچی لے کے آنا بائی روڈ اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ ان کی کاسٹ کو بڑھا دیتا ہے. اگر وہ سیمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ واگا بارڈر سے وہ انڈیا ایکسپورٹ کر دیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ لویسٹ آئے گی. اس کے لیے بھی نہ صرف اس کے لیے کہ پاکستانیوں کے لیے سستی ہو جائے گی کہ بجائے کراچی آ کے پھر واپس جائے, اور انڈیا کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سیمنٹ بمبئی پہنچے اور پھر وہاں سے دلی واپس آئے, تو دونوں طرف ایگزیکٹلی, یا امرتسر پہنچے,
یا نارتھ انڈیا میں کہیں بھی پہنچے تو وہ ایڈوانٹیج ہو جائے گی. سیمنٹ انڈسٹری کو تو بہت ڈسٹنکٹ ایڈوانٹیج ملے گی, بشرط ہے کہ آپ بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی پراپرلی ریگولرائزڈ قسم کے ایگزٹ پوائنٹس بنائیں, جہاں پہ کہ انڈیا کے ٹرک بھی آئیں اپنا سامان لے کے, اور جہاں پاکستانی ٹرک اپنا سامان لے کے انڈیا پہنچ سکیں, تاکہ ہم جو اسمگلنگ ہوتی ہے اکراس دا بارڈر مختلف ذریعوں سے, ہم اس کو منیمائز کر سکیں, اور ہم کوشش یہ کریں کہ اس بے ایمانی کو اس ایمبٹ میں لے آئیں جہاں کہ وہ قانون کی دائرے میں آ جائے, جہاں واقعی دونوں سائڈوں کے ایکسپورٹر اور امپورٹر جو ہے وہ منیمم ڈیوٹیز ادا کرنے کے عادی ہو جائیں بجائے چوریاں کرنے. اور شاہد صاحب, یہ جو کیبنٹ کی ڈیسیشن ہوا اس میں ایک ذکر یہ بھی کیا گیا کہ ابھی جو ٹوٹل ٹریڈ انڈیا سے ہے صرف 2 بلین ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ اس کو 6 بلین پہ لے جائے گا. انہوں نے کہا کہ جو دبئی کے ذریعے جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. مخدوم امین فہیم صاحب نے تو کہا ہے کہ $2.6 بلین کا ہے. جی میں نے جو اب تک فگرز آئی ہیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹس کو میں سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھتا ہوں. وہ اس سال تو آئی ہی نہیں ابھی تک اسٹیٹ بینک کی اینول رپورٹ. پچھلے سال جو آئی تھی وہ تھی جون 2010 تک کے لیے, اور اس میں جو فگرز میں نے انڈیا اور کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ہم نے ایڈ کی تھیں وہ $2 بلین بمشکل بنتی تھی. اچھا. اور اس میں بھی امپورٹس جو تھیں وہ ہماری ایکسپورٹ سے چوگنی ہے. اچھا, 4 گنا امپورٹ کر رہے ہیں. اور بہرحال اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس سال جو ابھی ختم ہوا ہے سال, مالی سال, اس میں شاید مزید اور بڑھ گئی ہو امپورٹ, جس کے نتیجے میں 2 کے بجائے وہ 2.6 ہو گئی ہو. وہ اس کو $6 بلین پہ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں ہم موسٹ فیورڈ نیشن کا ہم نے اسٹیٹس انڈیا کو دیا ہے, وہاں ہمیں انڈیا کو اس بات پہ بھی مجبور کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں اس ٹریڈ گیپ کو آہستہ آہستہ کم بھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستانی بزنس سیکٹر اگر پریشان ہے تو آپ سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, بڑی اسٹریٹجک قسم کے ہمیں ڈائلاگ کرنا ہوگا انڈیا سے, جس کے نتیجے میں صرف ایک سائڈ کو فائدہ نہ ہو بلکہ دونوں سائڈوں کو فائدہ ہو. شاہد صاحب ذرا سے ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.